अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी। जीने का तरीका वही आदमी सिखा सकता है जिसने अपने एक्सपीरियंस से जीना सीखा हो, लोगों की आंख में आंख डाल के बात करना सीखी हो, लोगों के अंदर मोहब्बत बांटना सीखा हो, और जो नफरत करे फिर भी मोहब्बत बांटना सीखा हो, वो है इमरान प्रतापगढ़ी। आइए इस नज़्म में इन्होंने वाकई हर मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को जीना सिखाने की बात की है। और वाकई 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 आपके दिल में अगर दर्द है तो इस दर्द को महसूस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। समंदरों से ये कोई कह दे, गुरूर को रख दे साहिलों पर। समंदरों से ये कोई कह दे, गुरूर को रख दे साहिलों पर। मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। और बहुत दिल से कहा हुआ एक शेर। आपकी दुआएं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इधर जो राइट विंग वाले हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेफ्ट वाले थोड़े से खामोश हैं। मैं आप सबसे भी चाहूँगा कि आप भी उसी तरह से मोहब्बतें दें, क्योंकि आप यहाँ जो दुआएं देंगे, जो मोहब्बतें देंगे, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी और अपनी झोली में भर के हम वही ले जाएंगे। मैं ये शेर पढ़ता हूँ आपके। मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। नजर में हो आग वलवलों की, तो हर अदा में हो एक तेवर। नजर में हो आग वलवलों की, तो हर अदा में हो एक तेवर। मैं हुस्न वालों को एक नए तौर से संवरना सिखा रहा हूँ। मैं हुस्न वालों को एक नए तौर से संवरना सिखा रहा हूँ। सहल भाई कह रहे थे बहुत मुश्किल है, वहाँ ये सब पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये सच है, लेकिन जब आप कुछ ठान लेते हैं और अपने हुनर को एक मिशन बना लेते हैं तो अल्लाह कहीं ना कहीं उसमें मदद करता है। और मैं ये शेर पढ़ता हूँ साहब के। ये जुल्म की ये सितम की बारिश है और सहमे हुए ये दिल हैं। ये जुल्म की ये सितम की बारिश है और सहमे हुए ये दिल हैं। इन्हें मैं हिम्मत के चिकने रास्तों पे पांव धरना सिखा रहा हूँ। इन्हें मैं हिम्मत के चिकने रास्तों पे पांव धरना सिखा रहा हूँ। मैं एक शायर
جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں. میں ایک شاعر جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں. میں ایک تنکا ہوں ڈوبتوں کا انہیں ابھرنا سکھا رہا ہوں. میں ایک تنکا ہوں ڈوبتوں کا انہیں ابھرنا سکھا رہا ہوں. میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں. میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت محبت ہے, بہت شکریہ. بہت محبتیں دی ہیں آپ نے. جو داد واد دی ہے اس میں میرے بال بچے پل جائیں گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. بس اسی طرح آپ کی محبتیں ملتی رہیں. ایک مطلع اور 2 شعر اور پڑھتا ہوں, پھر ایک نظم آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ. کہ کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے, کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے, کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے, جیسے گونگے لوگوں کو آواز ملے, جیسے گونگے لوگوں کو آواز ملے. اور میں دھرتی پر رہنے والا انسان ہوں, میں دھرتی پر رہنے والا انسان ہوں, میں دھرتی پر رہنے والا انسان ہوں. تم ہو ایک پری تم کو پرواز ملے, تم ہو ایک پری تم کو پرواز ملے. اور ایک نہیں 100 بار گیا بت خانے میں, ایک نہیں 100 بار گیا بت خانے میں, بت خانے کے سارے بت ناراض ملے. اور کب تک تنہا تنہا عمر گزاریں ہم, کب تک تنہا تنہا عمر گزاریں ہم, کب تک تنہا تنہا عمر گزاریں ہم. اب یہ ضروری ہے کوئی ہمراز ملے, اب یہ ضروری ہے کوئی ہم راز ملے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت محبتیں. میں کوشش کرتا ہوں, اب تک بالکل اپنے تیور سے ہٹ کے کوشش کر رہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت محفل ہے اور ہمارے بہت بڑے ایسے بزرگ یہاں موجود ہیں جنہیں سن سن کر کے ہم سب نے تھوڑا بہت کہنے کا, کچھ بولنے کا سلیقہ سیکھا ہے. امجد صاحب, انور مسعود صاحب, اپنی پورا جو ان کا اپیرنس ہے اس میں آپ میں وہ ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے وہ شاعری کا, اللہ انہیں سلامت رکھے, کہ یونیورسٹی ہیں وہ شاعری کی. اور رحمان بھائی بہت اچھا کہہ رہے ہیں آج کل, لیکن ان کی 4 کی جو گزارش ہے وہ سن کر کے تو آج میں سمجھ گیا کہ ٹھیک نہیں ہے ارادے ان کے, اللہ انہیں بچا کے رکھے. ایک نظم سنانا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے بہت اچھا لگا جب آج میں
اپنے میئر صاحب کو یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. ہم لوگ جو اس طرح کے ملکوں سے بہت دور، اس طرح کے شہروں سے بہت دور ہیں، وہ سب کی ذہنیت بنی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ میں برطانیہ میں کوئی رہ رہا ہے تو وہ پوری طرح سے سب کچھ اپنی تہذیب اور کلچر سے دور ہو گیا ہوگا. لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کر کے کہ یہاں کی مٹی میں رہ کر کے بھی آپ نے اپنی جڑوں کو مضبوط رکھا ہوا ہے. سلام کرتا ہوں آپ کو، اور اللہ آپ سب کو ایسا رکھے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب، بہت یہاں سے جاؤں گا تو بہت اپنے اندر بہت پیارے پیارے احساس لے کے جاؤں گا، اور پورے یقین سے یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح. ایک مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت میں ہم سب کو جو حوصلہ ملتا ہے، ہم سب جو اپنی بات کہہ لیتے ہیں یا لڑ لیتے ہیں ظالموں کے خلاف، وہ صرف اس لیے کہ ہمیں یقین رہتا ہے کہ دنیا کے تمام گمنام شہروں میں کچھ گمنام لوگ ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعائیں ہماری بہت بڑی طاقت ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ وہاں ہیں، ڈر نہیں لگتا، کیسے بول لیتے ہیں. میں ایک نظم سناتا ہوں. آپ کے ملک کے ایک بہت پیارے شاعر حبیب جالب صاحب، جنہیں بہت پسند کرتا ہوں میں، اور میرے ملک میں بہت پسند کیے جاتے ہیں وہ، ان کی زمین میں ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے میں نے، پھر انشاءاللہ آپ کو کشمیر کی نظم سناتا ہوں. یہ جو بھی ڈرانے کی کوششیں ہیں، جب تک آپ ڈرتے ہیں تب تک زمانہ ڈراتا ہے. جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ نہیں اب ہتھیلی پہ جان رکھی ہے تو پھر کوئی نہیں ڈرا پاتا. میں اسی حوالے سے ایک نظم آپ کو سناتا ہوں کہ سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے، سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے، ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. میں بڑا ہنگاموں میں پڑھنے کا عادی ہوں. ہندوستان کے مشاعروں میں عموماً کوئی بھی مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا جس میں 20,000 25,000 سے کم کی عوام سننے آتی ہو. بہت الگ طرح کے مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھلے ہی ایک لمیٹڈ آڈینس ہو، لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ یہاں موجود ایک ایک شخص اپنے آپ میں لاکھوں کی تعداد رکھتا ہے. اس کی ذہنیت اتنی بڑی ہے، لیکن میری تھوڑی سی عادت خراب ہے بڑے ہنگاموں میں پڑھنے کی. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا میں سدھر جاؤں، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ تھوڑا آپ بھی میری طرح خراب ہو جائیں. دونوں طرف سے کوشش چلے گی انشاءاللہ. میں پڑھتا ہوں صاحب کے. سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے، ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے، شاعر کی ذمہ داری ہے. میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں، انگاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. احساس کی شدت مدھم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے،
احساس کی شدت مدھم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے، اس بات پہ بس ایمان رکھو، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے، ہر ظلم کی بہت شکریہ۔ احساس کی شدت مدھم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے، اس بات پہ بس ایمان رکھو، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے، تم سورج ہو میں سورج ہوں، اور سورج کو اندھیاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ ایک ایسا وقت ہے جب پورا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب کیسے چیزیں سدھریں گی، کیسے بدلیں گی چیزیں۔ ایسے وقت میں بھی میں آپ کی دعاؤں کے بھروسے علی الاعلان کہہ رہا ہوں کہ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا، اللہ کا مارا ہارے گا، جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا، اللہ کا مارا ہارے گا، آمین کہو آمین کہو، نمرود دوبارہ ہارے گا، نمرود دوبارہ ہارے گا، جب جنگ پہ نکلے ہو تو پھر تلواروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ تو ظلم کہاں تک ڈھائے گا، دیکھیں کس حد تک جائے گا، تو ظلم کہاں تک ڈھائے گا، دیکھیں کس حد تک جائے گا، ہاں ظلم فنا ہوگا ایک دن، اور سچ کا علم لہرائے گا، اور سچ کا علم لہرائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہتھیاروں سے کیا ڈرنا، کیا ڈرنا۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ہوگا کہ جو رو بھی رہا ہوتا ہے اور اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ لڑ بھی رہا ہوتا ہے، اس کو چپکا بھی ہوا ہوتا ہے اور مار بھی کھا رہا ہوتا ہے، لیکن چھوڑتا نہیں ہے اس کو۔ اس وقت انڈیا میں مسلمانوں کی حالت یہی ہے، اور اس طرح کے پرتاپ گڑھی صاحب جیسے لوگ جو ہندوستان میں مسلم ہیں اس طرح کے اور سیاست میں نہ آئے تو یہ ہندو کچا چبا جائیں گے، اور انشاءاللہ اب نہیں چبائیں گے۔ میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں، انگاروں سے کیا ڈرنا، بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا کیا انڈیا کے اندر جو ہے وہ فائدے ہوئے۔ ایک بات، عمران پرتاپ گڑھی نے اپنی شاعری میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مسائل کو اجاگر کیا، جس سے عوام میں شعور پیدا ہوا اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ ملا، اور یہ ایک لیگل بات ہے۔ عمران پرتاپ گڑھی کسی ہندو کو خنجر لے کے قتل کرنے نہیں آیا ہوا، جو کہ وہ یہی سمجھتے ہیں، عورتوں والا مزاج ہے ان کا کہ بس یہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ اچھا جی، آگے انہوں نے شہرت نمبر 2 پہ شہرت، انہوں نے شہریت ترمیمی قانون CAA اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز NROC کے خلاف مظاہروں میں شرکت کی اور ان قوانین کو مسلمانوں کے خلاف امتیازی قرار دیا۔ مودی نے آ کے یہ کہا تھا کہ بھائی اپنا ثبوت لاؤ، تم کہاں کے ہو جی۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے باپ ہمارے دادا پردادا یہی رہنے والے، اور ہمیں اتنی زیادہ پاپولیشن ہونے کی وجہ سے نہیں ملے سرٹیفکیٹ، قوانین نہیں ملے یا CNSE نہیں ملا، تو
مسلمانوں کے لیے بہت پریشانی ہوگی. اس سے زیادہ تو ہندو ہیں جن کے پاس کوئی کاغذی کاروائی ہے ہی نہیں, ان کو پریشانی ہوئی. تو سب نے, اور سکھوں نے کی ہے, سب نے مل کے جو ہے وہ حکومت کے خلاف مظاہرے کیا اور پھر وہ قانون رک گیا. آج جو ہے نا, وہ میں گیا ایک دوست کے پاس, مسلم ہے, تو اس نے کہا کہ میرے دوست ہیں جو انڈیا میں چلے گئے, ہندو تھے, یہیں سے وہاں انڈیا چلے گئے, انہوں نے کہا آج بھی پاکستانی پاسپورٹ پہ بیٹھے ہیں ہمیں نیشنل نہیں کیا گیا انڈیا, ہم نہ پاکستان کے رہے کیونکہ سب کچھ بیچ باچ کے گئے ہیں, اور نہ انڈیا کے ہو سکتے ہیں, کہاں جائیں. تو یہ بھی مسائل ہیں. تیسرے نمبر پر عمران پرتاپ گڑھی نے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی تعلیمی, معاشی اور سماجی پسماندگی کے مسائل پر بحث کی اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی. اور ہوتا یہ ہے کہ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں مسلمان, باہر جا کے اپنی ڈگریوں کو اجاگر کرتے ہیں, اور ان کو وہاں پر حکومتی سطح پہ نہیں ملتی تھی نوکریاں, اب الحمدللہ ملازمتیں بھی کچھ نہ کچھ مل رہی ہے. انہوں نے عمران پرتاپ مختلف تقریبات اور سیمینارز میں شرکت کر کے مسلم نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع حاصل کرنے کی ترغیب دی, جو کہ حکومت چاہتی ہے کہ بھئی ایسا کرو آپ. نمبر 5 پہ عمران پرتاپ گڑھی نے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے متعدد پروگرامز میں حصہ لیا, کیونکہ ہندو اس طبیعت کے ہیں کہ گرو نانک کو بھی یہ سوچ کے کرنا پڑا کہ اس نے سکھ مذہب بنا ڈالا کہ بھئی ایسا مذہب ہے جس میں عیسائی بھی آ جائیں, مسلمان بھی آ جائیں, ہندو بھی آ جائیں, سب آ جائیں, جس میں تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ, اور تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ بھی کسی کو تکلیف نہ. تو ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی یہی ہے, کتابوں سے الگ ہو چکے ہیں, اس وجہ سے یہ حال ہے. اسلام تو دیتا ہی اسی کی تعلیم ہے کہ کسی کو تکلیف مت دو. نمبر 6, انہوں نے مسلم خواتین کی تعلیم اور حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. انہوں نے بڑا پیسہ کمایا 3 طلاق کے ٹاپک کو لے کے. توبہ 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 مسائل ہیں. آگے دیکھیں جی, عمران پرتاپ گڑھی نے مسلم اکثریتی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا. عمران پرتاپ گڑھی نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور بیانات کی مذمت کی اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا, اور اب ہندو ایسی تقریریں نہیں کرتے. عمران پرتاپ گڑھی نے مسلم فنکاروں کے حوصلہ افزائی کی اور ان کی ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دیا. حال ہی میں سیف علی خان پہ حملہ ہوا, اور سلمان خان تو ویسے ہی غیر شادی شدہ پھر رہا ہے, اور وہ کسی وقت بھی جیل میں چلا جائے گا, یہی مسئلہ ہے, کوئی اس سے شادی نہیں کرتا. آگے عمران پرتاپ گڑھی نے مسلمانوں کے لیے تعلیم, روزگار اور دیگر شعبوں میں مساوی مواقع کی حمایت کی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کیے. آج کی ویڈیو یہاں تک کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں, کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو